काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत का है ये यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हिस्सा अव्वल, और यानी ये वॉल्यूम 1, और इसमें हम पढ़ते हुए पहुँचे हैं पेज नंबर 398 पर, और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 27। और आप सब जितने बहन भाई मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पिछली वाली रिकॉर्डिंग यानी कि पार्ट 26 में हमने पढ़ने का आगाज़ किया था 12वें इमाम अलैहिस्सलाम और इसमत व तहारत के 14वें ताजदार हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मालूमात इस किताब में हैं वो हमने पढ़ी थी। मौला के मसा के हवाले से बहुत कुछ जाना था, और अब हम इस पार्ट में भी उसी से आगे चलेंगे। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हो सकता है कि हम इस रिकॉर्डिंग में इनके हिस्से को जो कि इनके बारे में है वो मुकम्मल कर लें, और हो सकता है कि हमें कुछ आगे जाना पड़े। लेकिन ये कि जो कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग एक ही है, और हेडिंग ये है कि क़ाइम आले मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम का दुरूद व सलाम। यही दुरूद व सलाम है जो पूरा चलेगा और काफ़ी लंबा है। हम इसमें साथ साथ कहीं कहीं अरबी भी दी हुई है और उर्दू में मुकम्मल मौजूद है। तो हम मिलकर पढ़ने का आगाज़ करते हैं। मैं जब भी कोई कलाम इमामों के हवाले से पढ़ने का आगाज़ करती हूँ कि जो कि किसी भी इमाम के कलाम को या उनकी तालीमात को या उनके अल्फाज, तो मेरे ऊपर एक खौफ सा तारी होता है कि कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि इमाम मुझसे नाराज़ हो जाए। और ख़ास तौर पे इस वक्त भी वही कैफियत है कि अब जो भी अल्फाज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो मौला इमाम साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं जो मैं पढ़ूँगी, और एक खौफ से इसमें कई बार काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी मदद करे और मौला हाथ थाम ले, तो हम जो कुछ भी अल्फाज पढ़ेंगे मिलके वो सब, तो आपके तमाम अल्फाज जो है वो हम आपके चाहने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं यहाँ काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल से। आइए सामीन मिलकर पढ़ने का आगाज़ करते हैं। लिखा है कि हज़रत इमाम ज़मा मेहदी बरहक अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर अपने जद्द अमजद मज़लूम अलैहिस्सलाम पर दुरूदो सलाम भेजा है। दुखी इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने मज़लूम दादा के हर उज़्व मुक़द्दस पर दुरूदो सलाम भेजा है। मैं वली असर साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के बाज़ जुमलों को सुपुर्द करतास करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने जिस शिद्दत गम में अपने जद्द अमजद को याद फरमाया है, परेशान और गमज़दा इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस पर कि जिसको अपने ज़ख्मों के खून के साथ गुस्ल दिया गया। मेरा सलाम हो उस पर कि जिसे नेज़ों और तलवारों के जामों के साथ शरबत शहादत पिलाया गया। मेरा सलाम हो उस पर कि जिसके दिल की रगों को दुश्मन के तीरों ने काटा। सलाम उस पर जो यक्का और तन्हा दुश्मनों की यलगार को हटाता रहा। मेरा सलाम हो उस पर, उस मज़लूम पर कि जिसकी दाढ़ी को उसके खून के साथ खिजाब किया गया। मेरा सलाम हो उस रुखसार पर कि जो खाक आलूदा था। सलाम हो उन दंदाने मुबारक पर कि जिनके साथ खिजरान की छड़ी से बेअदबी की गई। सलाम हो उस बराहना बदन पर कि जिसके लिबास को लूट लिया गया। सलाम हो उस पर जो नेज़े पर बुलंद किया गया। सलाम हो उन लबहाए मुबारक पर कि जो प्यासे और खुश्क थे। सलाम हो उन टुकड़े टुकड़े हुए आज़ा पर। सलाम हो उन सरों पर कि जो नेज़ों पर बुलंद करके शहर बशहर ले जाए गए। सलाम हो उन मुखद्दरात अलैहिस्सलाम पर कि जो पर्दादार थीं। हम यहाँ पर खुतबाए आज़ाम एन ज़ोए अलिफ मीम और ज़ाकिरीन कराम के इस्तिफ़ादे के लिए पूरी ज़ियारत नकल कर रहे हैं। आइए सामीन, अब हम ज़ियारत नाहिया का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है
کہ سلام حضرت آدم علیہ السلام پر جو مخلوق خدا میں سے برگزیدہ خدا ہیں، سلام حضرت شیس پر جو ولی خدا اور پسندیدہ خدا ہیں، سلام حضرت ادریس پر کہ جو اپنی دلیل کے ساتھ جنت میں مقیم ہیں، سلام حضرت نوح پر جن کی دعا قبول کی گئی، سلام حضرت ہود پر کہ جن کی مدد اللہ کی طرف سے مخصوص کی گئی، سلام حضرت صالح علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ نے اپنے کرم سے ذیشان قرار دیا، سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت سے سرفراز فرمایا، سلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کہ جن کے لیے ذبح عظیم قرار دینے کے ساتھ اپنی جنت سے فدیہ بھیجا، سلام حضرت اسحاق علیہ السلام پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا، سلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دوبارہ بینائی دی، سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ نے اپنا کریم عظیم فرما کر کنویں سے نجات دی، سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ جن کے لیے خدا نے اپنی قدرت سے دریا کو شگافتہ کر دیا، سلام حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ جن کو خدا نے اپنی نبوت سے مخصوص قرار دیا، سلام حضرت شعیب علیہ السلام پر کہ جن کو خدا نے ان کی امت پر غالب کیا، سلام حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ جن کے ترک اولیٰ کو اللہ نے معاف کیا، سلام حضرت سلیمان علیہ السلام پر جن کے لیے خدا کی دی ہوئی عزت کی بدولت قوم اور جن تابع ہو گئی، سلام حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ جن کو خدا نے ان کی بیماری سے شفا عطا کی، سلام حضرت یونس علیہ السلام پر خدا نے جن کے ساتھ اس وعدے کو پورا کیا جس کی انہوں نے ضمانت دی تھی، سلام حضرت زکریا پر کہ جو اپنی شدید آزمائش میں بھی صابر رہے، سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کہ جن کا مرتبہ اللہ نے ان کی شہادت سے بڑھا دیا، سلام حضرت عزیز علیہ السلام پر کہ جن کو خدا نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ جو بزبان وحی اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہیں، سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو محبوب خدا اور پسندیدہ خدا ہیں، سلام ہو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پر کہ جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا مخصوص شرف دیا گیا، سلام ہو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر رسول پر کہ سلام حضرت ابو محمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جو اپنے باپ کے وصی اور جانشین ہیں، سلام ہو حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخموں سے چور چور ہونے کے بعد جو جان جس میں اقدس میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی، سلام اس پر کہ جس نے مخفی اور آشکار خدا کی اطاعت کی، سلام اس پر کہ جس کی خاک میں اللہ نے اثر شفا رکھ دیا، سلام اس پر کہ جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام اس پر کہ جس کی ذریت سے قیامت تک امام رہیں گے، سلام آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم شافع محشر کے فرزند پر، سلام سردار اوصیاء مولا کائنات علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند پر، سلام زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت خاتون قیامت کے فرزند علیہ السلام پر، سلام خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے فرزند علیہ السلام پر، سلام جنت جیسی پناہ گاہ کے وارث پر، سلام زمزم و صفا کے وارث پر، سلام آلودہ خاک و خون پر، سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا، سلام پانچویں صاحب کسا پر، سلام مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس بے وطن مسافر پر، سلام شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر، سلام اس پر کہ جس کو مجہول النسب لوگوں نے قتل کر دیا، سلام ساکن کربلا پر، سلام اس پر جس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے، سلام اس پر کہ جس کی نسل سے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، سلام دین کے سردار پر، سلام ان ائمہ علیہ السلام پر کہ جو حق کی منزلیں ہیں، سلام ان پر کہ جو پیشوائے امت ہیں، سلام ان گریبانوں پر کہ جو خون میں ڈوبے ہوئے تھے، سلام ان ہونٹوں پر کہ جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان پر کہ جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا، سلام عرض کربلا پر بہن
بہنے والے خون پر، سلام مقدس جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام پردہ دار خواتین عصمت اہل بیت علیہ السلام پر، سلام حجت پروردگار عالم پر، سلام آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے پاکیزہ آباء و اجداد علیہ السلام پر، سلام آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے شہید ہونے والے فرزندوں پر، سلام آپ علیہ السلام پر اور آپ کی حمایت کرنے والی آپ علیہ السلام کی پاک ذریت پر، سلام آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں پر، سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے پر، سلام ان کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر جن کو زہر دے دیا گیا، سلام حضرت علی اکبر علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام پر، سلام کم سن شیرخوار علی اصغر بن حسین علیہ السلام پر، سلام ان جسموں پر کہ جنہیں بعد شہادت لوٹا گیا، سلام ان مسافروں پر کہ جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان مقدس سروں پر کہ جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابروں پر، سلام عالم بے کسی میں ظلم کا نشانہ بنائے جانے والے پر، سلام خاک پاک کربلا معلیٰ پر رہنے والے پر، سلام قبہ بلند رکھنے والے پر، سلام اس پر کہ جس کو خدائے ذوالجلال نے پاک و پاکیزہ قرار دیا، سلام اس پر جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کیا، سلام اس پر جس کو گہوارے میں حضرت میکائیل علیہ السلام نے لوریاں دیں، سلام اس پر کہ جس کے بارے میں عہد و پیمان کو توڑ دیا گیا، سلام اس پر کہ جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، سلام اس پر کہ جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، سلام اس پر کہ جس کو زخموں سے بہنے والے خون سے نہلایا گیا، اور سلام اس پر کہ جسے نیزوں کی ضربوں کے گھونٹ پلائے گئے، سلام اس پر کہ جس پر ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا گیا، سلام اس پر کہ جس کو ہر طرف سے نیزے مارے جاتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو گرد و نواح کے دیہات والوں نے دفن کیا، سلام اس پر کہ جس کی شہرت کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا، سلام اس پر کہ جو یکا و تنہا دشمنوں کی یلغار کو ہٹا رہا تھا، سلام اس ریش اقدس پر کہ جو خون سے سرخ تھی، سلام اس رخسار پر جو خاک آلودہ تھا، سلام اس بدن پر جو غبار آلودہ تھا، سلام ان دانتوں پر جن پر ظلم کی چھڑی ماری جا رہی تھی، سلام اس سر اقدس پر جسے نیزے پر اٹھایا گیا، سلام ان مقدس جسموں پر جو بیابان میں برہنہ پڑے تھے، سلام جن کو ستمگاران امت بھیڑیوں کی طرح لپک لپک کر بھنبوڑ رہے تھے اور درندوں کی طرح لوٹ کھسوٹ کر کے لیے جھپٹ رہے تھے اور مقدس لاشوں کو پامال کر رہے تھے۔ میرے مولا علیہ السلام، آپ علیہ السلام پر سلام، اور آپ کے قبے کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام جو آپ علیہ السلام کی تربت انور کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر سلام۔ میں نے آپ علیہ السلام کی جانب رخ کیا ہے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے کامیابی کا امیدوار ہوں۔ آپ علیہ السلام پر سلام۔ آپ کی حرمت پہچاننے والے کا سلام، آپ سے خالص محبت رکھنے والے کا سلام، آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام، آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار شخص کا سلام، اس کا سلام جس کا دل آپ کے غم میں زخمی ہے اور آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آنسو نہیں تمتے، اس کا سلام جو آپ کے مصائب سے نہایت غمگین ہے، ملول اور بے حال ہے، اس کا سلام کہ جو میدان کربلا میں ہوتا تو اپنی جان کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ دیتا اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ علیہ السلام پر نثار کر دیتا اور باغیوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے سامنے جہاد کر کے آپ علیہ السلام کی نصرت کرتا اور اپنی روح اور اپنا جسم اور اپنا مال اور اپنی اولاد سب کچھ آپ علیہ السلام پر فدا کر دیتا، اس کی روح پر نثار ہوتی اور اس کے اہل آپ علیہ السلام کے اہل پر فدا ہوتے۔ اب جب کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام سے لڑنے والوں سے نہ لڑ سکا اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آ کر کھڑا نہ ہو سکا، میرے مقدر نے مجھے آپ علیہ السلام کی نصرت سے روک دیا۔ میں صبح و شام بے قراری سے آپ علیہ السلام کے غم میں رویا کروں گا اور آنکھوں سے اشکوں کی جگہ خون ٹپکایا کروں گا۔ یہ آپ علیہ السلام کا غم، یہ آپ علیہ السلام کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ و فغاں کبھی ختم
ختم ہونے والی نہیں ہے. میں اسی سوزش غم اور اسی رنج و ملال کو ساتھ لے کر اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی اور بڑی زبردست زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں اور سرکشی سے روکا. آپ علیہ السلام نے خدا کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی. آپ علیہ السلام نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور اس کو انتہائی خوش رکھا. آپ علیہ السلام ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے، اپنی نظر اسی کی طرف لگائے رکھی اور ہمیشہ اس کی رضا کو پسند کیا. آپ نے سنت خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم رکھا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا اور دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا اور حق کے راستوں کو اجاگر کر کے دکھایا اور خدا کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا اسے پورا کر دیا. آپ علیہ السلام خدا کے مطیع رہے اور اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رہے اور اپنے بھائی باپ کے تابع فرمان رہے اور اپنے حسن علیہ السلام کی وصیت کو جلد پورا کیا. آپ ستون دین کو بلند کرنے والے ہیں، سرکشی کی بنیادوں کو منہدم کر دینے والے اور سرکشوں کے سروں کو ضرب نیزہ و شمشیر سے کچل دینے والے، امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنے والے. آپ علیہ السلام موت کے بھنور میں تیرنے والے اور اہل فسق فجور کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے ہیں، خدا کی حجتوں کے ساتھ قائم رہنے والے، اسلام اور مسلمین کے لیے دل میں رحم رکھنے والے، حق کی نصرت کرنے والے اور سخت آزمائش کے وقت صبر کرنے والے، دین کی نصرت کرنے والے، دین پر حملہ کرنے والے والوں کا منہ پھیرنے والے. آپ علیہ السلام ہدایت کی نصرت و حمایت کرتے رہے اور دین کی تحقیر کرنے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے. آپ علیہ السلام طاقتور سے کمزور کا حق دلاتے رہے اور حکم میں طاقتور اور کمزور کو برابر رکھتے رہے. آپ علیہ السلام یتیموں کی بہار تھے، مخلوق خدا کے لیے پناہ گاہ تھے اور اسلام کی عزت تھے اور آپ علیہ السلام کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا. آپ علیہ السلام حاجت مندوں کو گراں قدر عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے. اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پدر نامدار علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والے اور اپنے بھائی کی طرح ہر امر خیر کی ہدایت فرمانے والے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے اور پسندیدہ خوشبو رکھنے والے تھے. آپ علیہ السلام کی سخاوت اظہر من الشمس تھی اور آپ علیہ السلام پردہ شب میں تہجد گزار تھے. آپ علیہ السلام کا ہر طریقہ درست، آپ علیہ السلام کی ہر عادت بزرگانہ شان و عظمت کی حامل، آپ علیہ السلام کی ہر سبقت عظیم الشان، آپ عالی نسب، آپ کے کمالات انتہائی اونچائی پر، آپ علیہ السلام کا ہر مرتبہ بلند، آپ علیہ السلام کے فضائل بہت ہی زیادہ، آپ علیہ السلام کے خصائل سب پسندیدہ، آپ علیہ السلام کی بخشش نہایت قیمتی، آپ علیہ السلام صاحب حلم، راہ حق پر گامزن، خدا کی طرف مائل، سخی، عزم کے طاقتور، صاحب علم، امام، گواہ، حقانیت ملت کے لیے درد مند، خدا سے لو لگائے ہوئے، اہل دل کے محبوب اور غضب خدا سے ڈرانے والے ہیں. آپ علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ قرآن کے لیے سند ہیں، امت کے لیے دست و بازو ہیں، اطاعت خدا میں تاب عین بے تاب اٹھانے والے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بدکاروں کے راستے سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں. آپ علیہ السلام مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے، طولانی رکوع و سجود کرنے والے، دنیا کو ایسے چھوڑ دینے والے تھے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا دنیا سے سیر ہوتا ہے. دنیا کو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا. آپ علیہ السلام کی آرزویں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں، دنیا کی آرائش سے آپ علیہ السلام کوسوں دور تھے. رونق دنیا سے آپ علیہ السلام کی نگاہیں پھری ہوئی تھی اور دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا میلان آخرت کی طرف تھا. اور یہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی نہ رہا اور گمراہی نے اپنے چیلوں
پیروں کو ہر طرف سے بلایا تو آپ علیہ السلام اس وقت اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں مقیم تھے، ظالموں سے دور تھے، گوشہ نشین تھے اور محراب میں محو عبادت تھے، دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے کنارہ کش تھے اور اپنی طاقت کے مطابق اور امکان کی حد تک اپنے دل اور زبان سے حرام سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیعت یزید کا جب آپ سے مطالبہ ہوا تو آپ کی حقیقت شناس علم نے طے کر لیا کہ بیعت سے انکار ہو اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ قتال کریں تو آپ علیہ السلام ان فاجروں سے جہاد کریں۔ فوراً آپ اپنے اہل حرم، اولاد اور اپنی فرما بردار جماعت کو لے کر چلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حق اور روشن دلائل کو واضح کر دیا اور خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ موعظہ میم واو عین زوئے کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی اور حدود شریعت کے قائم کرنے کا نیز معبود کی فرما برداری کا حکم دیا اور محرمات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کو کہا۔ لیکن ستمگاروں نے ظلم و عداوت سے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو غیظ خدا سے ڈرایا اور حجت ہدایت کو مضبوط کیا۔ آخرکار جب انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں عہد کو توڑ دیا اور آپ علیہ السلام کی بیعت سے بھی پھر گئے اور اپنی شقاوت سے انہوں نے آپ علیہ السلام کے رب اور آپ علیہ السلام کے جد امجد کو غضبناک کیا اور آپ علیہ السلام سے لڑنے میں پہل کی، پھر آپ علیہ السلام بھی ہتھیار، نیزہ و شمشیر لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا۔ آپ علیہ السلام غبار جنگ میں دھنسے ہوئے ذوالفقار حیدری سے حیدر کرار علیہ السلام کی طرح قتال کر رہے تھے۔ اعداء نے جب آپ علیہ السلام کو مضبوط دل اور بالکل بے خوف و ہراس برسر پیکار دیکھا تو آپ علیہ السلام کے لیے مکر کے جال بچھانے لگے اور اپنی مخصوص سفیانی چالاکیوں اور شرارتوں کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے۔ ملعون عمر سعد نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ کوثر کے وارث حضرت امام حسین علیہ السلام تک پانی نہ پہنچے۔ لوگ تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے قتال کرنے لگے اور پے در پے ملے جلے حملے ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تیروں سے چلنی کر دیا۔ سب ملعونوں نے ظلم و ستم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی طرف ظلم و ستم کے ہاتھ بڑھا دیے۔ نہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو دیکھا، نہ یہ کہ آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ علیہ السلام کے سامان کو لوٹنے میں وہ کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام غبار جنگ میں دھنسے ہوئے تھے اور ہر اذیت اٹھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا صبر دیکھ کر تو آسمان کے ملائکہ بھی تعجب کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا اور زخم پر زخم لگا کر آپ علیہ السلام کو مزمحل کر دیا۔ ہائے ہائے، امام مظلوم کے لیے دم لینے کی مہلت بھی نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا کوئی مددگار باقی نہ رہا۔ عالم بے کسی میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ علیہ السلام اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آپ علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ یزیدی لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ علیہ السلام کو کچل رہے تھے اور سرکش ستمگر اپنے مظالم کی انتہا میں اپنی تلواریں لیے آپ علیہ السلام پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر موت کا پسینہ آیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے۔ آپ علیہ السلام چشم نیم بات سے اپنے اہل حرم اور بچوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی اپنی حالت ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا گھوڑا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا آپ کے خیموں کی طرف چلا۔ جب آپ علیہ السلام کے اہل حرم نے آپ علیہ السلام کے مرکب کو بے سوار آتے دیکھا اور زین کو نیچے ڈھلکا ہوا پایا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑے، بال بکھرائے ہوئے، منہ پر تماچے مارتے ہوئے۔ انہیں پردے کا دھیان نہ تھا، نوحہ بکا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ وہ اہل حرم اپنی مخصوص عزت و شوکت کے بغیر بنظر حقارت دیکھے جا رہے تھے۔ سب کے سب تیزی سے آپ علیہ السلام کی قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ شمر لعین اس وقت آپ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، امام مظلوم علیہ السلام کے 3
3 روز کے پیاسے تھے اور وہ ملعون اپنا خنجر آپ علیہ السلام کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ وہ ظالم آپ علیہ السلام کی ریش مبارک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ علیہ السلام کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانسیں رک گئی۔ سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ وہ دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی، بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ وائے ہو ان نافرمانوں اور فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نمازوں اور روزوں کو معطل کر دیا، شریعت کے چلن اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآن کی آیتوں کو جلا دیا اور بغاوت و سرکشی میں دھنستے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے قتل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم قرار پا گئے، مظلوم بھی ایسے کہ اپنے بچے کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ آپ علیہ السلام کے قتل سے کتاب خدا پر لاوارثی چھا گئی۔ آپ علیہ السلام کے ستائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کے نہ ہونے سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازوں میں روح نہ رہی، حرام اور حلال کا امتیاز، قرآن اور معانی قرآن کا تعین سب ضائع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد شریعت میں کھلی تبدیلیاں ہوئیں، فاسد عقیدے، حدود شریعت کا تعطل، نفسانی خواہشوں کا زور، گمراہیاں، فتنوں اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا۔ غرض کہ آپ کی خبر شہادت سنانے والا بشیر آپ علیہ السلام کی جد امجد کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام کی خبر شہادت برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنائی کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام کا فرزند، آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے گھروں اور جانثاروں کو مار دیا گیا، نیز آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ذریت کو قید کیا گیا اور آپ علیہ السلام کی ذریت و اہل بیت علیہ السلام کو وہ دکھ دیے کہ جن دکھوں سے بچانا امت پر فرض تھا۔ روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی قلق ہوا اور رحمت دو عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک گریاں ہوا اور ملائکہ اور انبیاء نے ان کو آپ علیہ السلام کا پرسہ دیا۔ آپ علیہ السلام کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بےتاب ہو گئیں۔ ملائکہ مقربین کے لشکر ایک کے بعد ایک اترنے لگے جو آپ علیہ السلام کے باپ امیر المومنین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے تھے اور اعلیٰ علیین میں آپ علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے غم میں حوران جنت اپنا منہ پیٹ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام پر آسمان اور اہل آسمان والے روئے، جنت اور جنت کے خزینے دار روئے زمین پر پہاڑ قطار در قطار روئے، سمندر اور دریاؤں کی تمام مخلوق روئی، مکہ اور مکے کے در و دیوار روئے، جنت اور جنت کے غلمان روئے، کعبے اور مقام ابراہیم، مشعر حرام اور محل و حرم سب ہی آپ علیہ السلام کے غم میں گریاں ہوئے۔ خدا بندہ، تجھے اس بلند مقام کی حرمت کا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور مجھ کو ان کے گروہ میں محشور فرما اور ان کی سفارش سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں وسیلہ بناتا ہوں، اے کم سے کم وقت میں ہر ایک کا حساب کرنے والے، اے ہر بزرگ سے کہیں زیادہ بزرگ تر اور اے تمام حاکموں سے زیادہ حکومت رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو تیرے آخری پیغمبر ہیں اور عالمین کی طرف سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بھائی کا واسطہ جو کشادہ جبی معدن علم و حکمت اور ہر علم میں راسخ ہے، یعنی کہ مولا کائنات علی علیہ السلام، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ کہ جو زنان عالم کی سردار ہیں، اور حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ کہ جو پاک و پاکیزہ اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ ہیں، اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا واسطہ جو تمام شہداء میں زیادہ بزرگ مرتبہ ہے، اور ان کی قتل ہونے والی اولاد کا واسطہ اور مظلوم و ذریت کا واسطہ، اور حضرت امام علی علیہ السلام بن الحسین
علیہ السلام زین العابدین کا واسطہ اور حضرت محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا واسطہ جو عبادت گزاروں کا قبلہ ہے، اور حضرت امام جعفر علیہ السلام بن محمد کا واسطہ جو مجسمہ صداقت ہیں، اور حضرت امام موسیٰ بن جعفر کا واسطہ کہ جو اہل حق کے پیشوا ہیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو دین کے ناصر و مددگار ہیں، اور حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام کا واسطہ جو ہدایت یافتہ ہیں، لوگوں کے امام ہیں، اور جو کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے امام ہیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کا واسطہ کہ جو اہل زہد سے کہیں زیادہ زاہد ہیں، اور حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کا واسطہ کہ جو ائمہ اطہار کے وارث ہیں، اور اس فرد کا واسطہ جو تمام خلق پر حجت ہے، حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، جو صادقین ہیں، بہترین نیکیوں کے حامل ہیں، جن کا لقب آل طہا و یاسین ہے، اور مجھے قیامت میں امن پانے والوں میں سے، صاحبان اطمینان میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے، خوش و خرم اور بشارت جنت پانے والوں میں سے قرار دے۔ خداوندہ مجھے اپنے فرما برداروں میں سے قرار دے، اور صالحین سے وابستہ رکھ، میرے بعد نیکی اور بھلائی سے میرا ذکر ہو، جو بغاوت و سرکشی کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں مجھے فتح دے، مجھے حاسدوں کے شر سے بچا، بری تدبیر کرنے والوں کی تدبیر کا رخ میری طرف سے پھیر دے، ظالموں کے ہاتھوں کو مجھ پر ظلم کرنے سے روک دے، اور مجھے اور میرے بابرکت پیشواؤں محمد والے محمد علیہ السلام کو اعلیٰ علیین میں ایک جگہ مجتمع کر دے، ان کے ساتھ جنہیں تو نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنی رحمت کے صدقے میں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خداوندہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تیرے حتمی احکام کی، اور گناہوں سے بچنے کے لیے تیرے مقرر ارشادات کی، اور اس قبر مطہر کی کہ جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس و ملک پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم علیہ السلام شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں، کہ میرے رنج و غم کو دور کر دے، اور میرے مقدر کی برائی کو ہٹا دے، اور مجھے جہنم کے آتش سوزاں سے پناہ دے دے۔ خدا بندہ میرے ارد گرد اپنی نعمتوں کا انبار لگا دے، اور اتنا دے کہ میں خوش و خرم رہوں، مجھے اپنے جود و کرم میں چھپا لے، اور اپنی سزا اور عطاب سے دور رکھ۔ خدا بندہ مجھے ہر لغزش سے بچا، میرے قول و فعل کو درست کر، مجھے عمر دراز دے، اور امراض و اقسام سے بچا، اور مجھے میرے پیشواؤں کے وسیلے سے میری بہترین تمناؤں تک پہنچا دے۔ پر خدا بندہ رحمت خاص نازل فرما، محمد والے محمد پر میری توبہ قبول فرما، اور مجھے روتا دیکھ کر مجھ پر رحم فرما، میرے گناہ بخش دے، میرے رنج و ملال کو دور کر، میری خطا کو بخش دے مالک، میری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے دے مالک۔ خدا بندہ اس عظیم المرتبہ شہادت گاہ اور اس بزرگ مرتبہ مقام پر میری حاضری کا یہ نتیجہ ہو کہ تو میرے ہر گناہ کو بخش چکا ہو، اور میرے ہر عیب کو چھپا چکا ہو، اور میرے ہر غم کو دور کر چکا ہو، اور میرے رزق میں کشائش کر چکا ہو، اور میرے گھر کے آباد رہنے کا حکم نافذ کر چکا ہو، اور میرے کانوں کے ہر بگاڑ کو درست کر چکا ہو، اور میری ہر آرزوئے دل کو پورا کر چکا ہو، اور میری ہر دعا کو قبول کر چکا ہو، اور میری ہر تنگی کو زائل کر چکا ہو، اور میرے ہر انتشار کو اطمینان سے بدل چکا ہو، اور میرے ہر کام کو تکمیل تک پہنچا چکا ہو، اور میرے ہر مال کو زیادہ سے زیادہ کر چکا ہو، اور مجھے تو ہر طرح کا حسن خلق عطا کر چکا ہو، اور میرے ہر حرف کی ادائیگی کے بعد اس کا بدل دے کہ اس کی کمی کو پورا کر چکا ہو، اور میرے ہر حال کو بہتر قرار دے چکا ہو، اور میری ہر برائی کو درست کر چکا ہو، اور میرے ہر دشمن کو ہلاک کر چکا ہو، اور میرے ہر حاسد کو تباہ کر چکا ہو، اور میرے ہر شر سے بچا چکا، اور مجھے ہر شر سے بچا چکا ہو، اور پروردگار مجھے ہر بیماری سے شفا عطا کر چکا ہو، اور میرے ہر اپنے کو جو مجھ سے دور ہو قریب کر چکا ہو، اور میری ہر پریشانی کو اطمینان سے بدل چکا ہو پروردگار، اور میرا ہر سوال تو مجھے عطا کر چکا ہے۔ خدا بندہ میں تجھ سے اس دنیا کی بہتری اور آخرت کے ثواب کا سوال کرتا ہوں۔ خدا بندہ مجھے اپنے حلال سے اتنا دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنا فضل اس درجہ میرے شامل حال کر کہ مجھے پھر کسی کی حاجت ہی نہ ہو۔ اور بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع بخش ہو، اور اس دل کا جس میں تیرا خوف ہو، اور اس یقین کا کہ جو ہر شک کو دور کر دے،
اور اس عمل کا شہرا ہو، اور اس صبر کا کہ جو بہتر ہو، اور اس اجر کا کہ جو فراواں ہو۔ خدا بندہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور مجھ پر زیادہ سے زیادہ احسان و کرم فرما، اور ایسا کر کہ سب لوگ میری بات کو مانیں اور میرا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی پائے، اور نیکیوں میں لوگ میری اتباع کرے، یعنی نیکیوں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جاؤں، اور میرے دشمن کو برباد کر دے۔ مالک بار الہ رحمت خاص فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری تمام مخلوق پہ بہتر سے بہتر ہے۔ سلسلہ رحمت ان حضرات پر روز و شب اور صبح و شام جاری رہے، اور شریر لوگوں کے شر کے مقابلے میں تو میری حمایت فرما، اور مجھے گناہوں کے بوجھ سے پاک کر دے، اور مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اور راحت و آرام کے مقام جنت میں آباد کر، اور میرے تمام دینی بھائیوں بہنوں مومنین و مومنات سب کو اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ساتھ یہ لکھا ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مرحوم حاج مرزا محمد تقی اشراقی، جو قم المقدسہ کے مشہور واعظ و خطیب تھے، انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ معلیٰ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ذیل میں ہم اردو ترجمے کے ساتھ فارسی اشعار پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ کیا اچھا ہو کہ امیدواروں کی امید انتظار کے بعد پوری ہو، خدا کا جمال غیب سے ظاہر ہو، اور دوستوں کی محفل میں پھیل جائے اور کہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں خدا کا خلیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، ابن مریم ہوں، پیغمبر آخر الزماں ہوں۔ تو موسیٰ کی طرح خدائی تلوار کھینچ اور پھر فرعون و حامان کو قتل کر، اے خدائے انصاف لوگوں کی داد رسی کر، اور اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے قیام کر، آستین سے دست خدا کو باہر نکال تاکہ اپنے اجداد کے خون کا بدلہ لے سکے۔ کربلا میں قدم رکھ اور نیزہ برداروں کے ہاتھ سے خون آلودہ سر چھین لے۔ اے دست خدا شیرخوار بچے کے گلے سے تیر کھینچ لے۔ تجھے خبر ہے کہ گھوڑوں کے سموں کی وجہ سے سواروں کے جسم محفوظ نہ رہے۔ تو نے سنا کہ ساربانوں نے خدا کے ہاتھ کو مظلوم کربلا کے جسم سے کس طرح جدا کر دیا۔ اور اب یہاں پہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ اب پھر یہاں پہ کچھ لکھا ہے کہ دعا میں ہے کہ کہاں ہیں وہ جو پیغمبروں اور ان کی اولاد اور ان کے خون کے وارث ہیں، کہاں چلے گئے شہدائے کربلا کے خون کے وارث، اور کہاں ہیں وہ جو فاسقوں فاجروں اور سرکشوں پر کامیاب و کامران ہوئے۔ اے امام علیہ السلام، اے امام وقت، آپ علیہ السلام جلدی تشریف لائیے۔ ہم شیعان جہان شبانہ روز امام عصر علیہ السلام کے حضور التجا کرتے ہیں کہ مولا الاجل اے محراب و منبر کے وارث، آپ علیہ السلام جلدی تشریف لے آئیے۔ اے دین پیغمبر کے حامی و مددگار، آپ جلدی آ جائیے۔ اے باعث تخلیق عالم، آپ جلدی تشریف لے آئیے۔ شمشیر حیدر علیہ السلام کے وارث، آپ جلدی تشریف لائیے۔ اے شہ سوار اسلام، جلد آئیے کہ کفر کے لشکر نے ایمان کی سلطنت یکسر مسخر کر لی ہے۔ ہم کب تک آپ علیہ السلام سے وصال کے لمحات کی راہ تکتے رہیں گے؟ دن رات ہماری آنکھیں حلقہ در پر لگی رہتی ہیں۔ ان سجاں کے بادشاہ مہدی آخر الزماں علیہ السلام جلدی تشریف لے آئیے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کیجیے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ یہ پہلے دعائے ندبہ کے کچھ تھے، اس کے بعد پھر شاعری کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھا۔ پھر لکھا ہے مشہور و معروف زیارت ناہیہ مقدسہ کے جسے سید ابن طاؤس نے ولی امر مسلمین حجت خدا امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس میں شہدائے کربلا کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند جملے سپرد قرطاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل پیج 428 پہ ہم پہنچ گئے، اور آخری پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس ریڈنگ کی نشست کا۔ لکھا ہے ترجمہ کہ اے شہدائے کربلا، تمہارے صبر و رضا کی وجہ سے تم پر سلام۔ آخرت کا گھر اچھا گھر ہے۔ خداوند متعال تمہیں نیک اور صالح لوگوں میں جگہ دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند متعال نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے حقائق اور بہشت بری کو دیکھا اور یقین کی منزل پر فائز ہو کر شہادت کے بلند گہوارے میں ہیں، اور اس کا آپ علیہ السلام کو بہترین اجر عطا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے رائے حق میں سخت زحمت گوارا کی۔ آپ علیہ السلام اس مشن میں ہم سے آگے اور ہمارے پیش رو ہیں۔ ہم آخرت کے سفر میں آپ علیہ السلام کے ہم سفر بننے
بننے اور آپ علیہ السلام کے ہم نشین ہونے کے خواہاں ہیں۔ آپ علیہ السلام پر سلام رحمت اور خدا کی برکات کا نزول ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 65 اور 73 لکھا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، یہاں پر آخری صفحے پر 429 پہ چند اشعار ہیں۔ امر ربی ہے شہ عرش مقام آئے گا، عام کرنے کے لیے فیض دوام آئے گا، عدل و انصاف سے دنیا کو منور کرنے، اے زمین زادوں بہت جلد امام آئے گا۔ وہ اس زمین کو بنا دیں گے ہم سرے افلاک، کہ جو آل ابا اوصیا سے افضل ہیں۔ نماز پیچھے یہ پڑھ کر بتائیں گے عیسیٰ، امام مہدی جو ہیں انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدا حافظ، فی امان۔